10 किस्म की औरतों पर रोजा रखना जायज नहीं, बल्कि उनको अल्लाह की तरफ से छूट दे दी गई है। वो रोजा छोड़ भी दें, रोजा ना भी रखें, तो उनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि रोजा छोड़ देना इबादत ही शुमार होगा। उन 10 किस्म की औरतों में सबसे पहली औरत ये है। मोहतरम नाजरीन, रमजान का महीना आते ही हर औरत के दिल में एक सवाल जरूर जागता है। क्या हर हाल में रोजा रखना ही सबसे बड़ी इबादत है? क्या अगर किसी मजबूरी में रोजा छोड़ दिया जाए तो ये कमजोरी या गुनाह शुमार होगा? हमारी मुआशरती फिजा में अक्सर ये तसव्वुर पुख्ता कर दिया गया है कि रोजा ना रखना सिर्फ कुताही है। हालांकि शरीयत का मिजाज उससे कहीं ज्यादा गहरा, रहमत भरा और हिकमत पर मबनी है। इस्लाम औरत को बोझ नहीं बनाता, बल्कि इंसान की हालत, ताकत और मजबूरी को सामने रखकर फैसला करता है। खास तौर पर औरत के मामले में, जिसकी जिस्मानी और फितरी कैफियत मर्द से मुख्तलिफ हैं। ये बात सुनकर शायद बहुत सी खवातीन चौंक जाएं कि ऐसी हालतें भी मौजूद हैं जिनमें रोजा ना रखना सिर्फ जायज ही नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से अता करदा रियायत को कबूल करना इबादत बन जाता है। यानी उस वक्त रोजा छोड़ना नाफरमानी नहीं, बल्कि हुक्म की तामील होती है। यहाँ सवाल ये नहीं रहता कि मैंने रोजा रखा या नहीं, बल्कि असल सवाल ये बन जाता है कि मैंने अल्लाह के हुक्म को समझा या नहीं। क्योंकि बाज औकात इबादत करने से ज्यादा बड़ी इबादत अल्लाह की दी हुई आसानी को कबूल करना होती है। अक्सर औरतें अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार रहती हैं। वो कमजोरी, तकलीफ या मजबूरी के बावजूद रोजा रखने की कोशिश करती हैं, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं उनका शुमार गुनहगारों में ना हो जाए। हालांकि शरीयत का पैगाम उसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला ने दीन को आसान बनाया है, और जहां रोजा इंसान के लिए नुकसान, मुशक्कत या आजमाइश बन जाए, वहां रुक जाना भी इबादत के दायरे में आता है। यही वो नुक्ता है जिसे ना समझने की वजह से बहुत सी खवातीन खुद पर बिला वजह सख्ती कर लेती हैं। ये भी एक हकीकत है कि औरत का किरदार सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं होता। वो घर, बच्चे, शौहर और पूरे माहौल को संभाल रही होती है। ऐसे में अगर वो अल्लाह की इजाजत से किसी खास हालत में रोजा ना रखे और दिल में ये यकीन हो कि मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रही हूँ, तो उसका ये अमल सवाब से खाली नहीं रहता। नीयत अगर इताअत की हो तो इबादत की शक्ल बदल जाती है, मगर उसकी कदर कम नहीं होती। यहाँ एक ऐसा राज पोशीदा है जो अक्सर बयान नहीं किया जाता। बाज औरतों के लिए रोजा रखना नहीं, बल्कि रोजा छोड़ना कुर्ब इलाही का जरिया बन जाता है। ये बात सुनने में हैरान कुन जरूर है, मगर शरीयत की गहराई को समझा जाए तो दिल मुतमईन हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी हालतें हैं, वो कौन सी औरतें हैं जिनके लिए ये रियायत इबादत बन जाती है। यही वो नुक्ता है जो हर औरत को जानने की जरूरत है, क्योंकि दीन लाइल्मी की बुनियाद पर सख्ती नहीं, बल्कि इल्म की बुनियाद पर सकून देता है। पहली औरत, रोजा बिलाशुबा इस्लाम की अजीम तरीन इबादात में से है। एक ऐसा अमल जो इंसान को सब्र, जब्त नफ्स और अल्लाह के कुर्ब की तरफ ले जाता है। औरत जब रोजा रखती है ना, तो वो सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि अपने जिस्म, दिल और नीयत सबको एक खास रूहानी नज़म में ले आती है। मगर इस्लाम औरत को महज जज्बात या मुआशरती दबाव के तहत इबादत का मुकल्लफ नहीं बनाता, बल्कि उसकी जिस्मानी हालत, कमजोरी और ज़रूरत को पूरा एहतराम के साथ देखता है। शरीयत का असूल यही है कि इबादत इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए है। इसीलिए दीन ने हर जगह तवाजुन रखा है, ताकि इबादत रहमत बने, आजमाइश न बने। औरत का जिस्म नाजुक है, उसकी कुव्वत महदूद हो सकती है, और बाज औकात वो ऐसी कैफियत से गुजरती है जहां उस पर सख्ती करना इबादत नहीं, बल्कि जुल्म बन जाता है। इस्लाम उस जुल्म से बचाता है, और यही इस दीन की असल खूबसूरती है। शदीद बीमार औरत पर रोजा रखना जायज नहीं, बल्कि ऐसी हालत में रोजा छोड़ना ही इबादत शुमार होता है। अगर किसी औरत को ऐसी बीमारी लाहक हो कि रोजा रखने से उसकी बीमारी बढ़ने, सेहत बिगड़ने या जान को नुकसान पहुंचने का हकीकी अंदेशा हो, तो शरीयत उसे रोजा रखने का हुक्म नहीं देती।
اس موقع پر روزہ چھوڑنا نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ اسلام میں جان اور صحت کی حفاظت کو عبادت پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ایسی عورت اگر بیماری کے باوجود روزہ رکھنے پر اصرار کرے تو وہ اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال رہی ہوتی ہے جس سے اللہ نے خود منع فرمایا ہے۔ یہاں ثواب اس بات میں نہیں کہ جسم کو تکلیف دی جائے، بلکہ ثواب اس میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عورت کا روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں بنتا، بلکہ نیت اگر اطاعت کی ہو تو یہ عمل بھی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ شریعت کا پیغام صاف ہے، جہاں روزہ شفا کی بجائے نقصان بن جائے وہاں رک جانا ہی بندگی ہے۔ ایسی عورت کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی بلکہ اسی کے حکم پر عمل کر رہی ہے، اور یہی اطاعت اسے اجر اور رحمت کے دائرے میں لے آتی ہے۔ دوسری عورت، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ضبط نفس اور قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے، اور جب عورت اس عبادت سے گزرتی ہے نا تو اس کے اجر میں اس کی نیت، اس کا صبر اور اس کی ذمہ داری سب شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر اسلام عورت کو محض عبادت کے ظاہری عمل تک محدود نہیں کرتا، بلکہ اس کے وجود سے جڑی ہر نعمت کو امانت سمجھتا ہے۔ ماں بننا خود ایک عظیم ذمہ داری ہے، ایک ایسا مرحلہ جس میں عورت صرف اپنی ذات کی نگہبان نہیں رہتی بلکہ ایک اور جان کی حفاظت بھی اس کے ذمے آ جاتی ہے۔ شریعت اس نازک مرحلے کو نظر انداز نہیں کرتی۔ یہاں عبادت کا مفہوم بدل جاتا ہے، کیونکہ عورت کا جسم، اس کی سانسیں، اس کی خوراک اور اس کی طاقت سب کسی اور زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ اسلام اس وقت عورت سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی کمزوری کو نظر انداز کرے، بلکہ اسے یہ شعور دیتا ہے کہ ماں کا محفوظ رہنا اور بچے کا سلامت ہونا بھی اللہ کی عبادت کا حصہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دین جذبات نہیں بلکہ حکمت کی زبان بولتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کو روزے کی وجہ سے اپنی جان یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اسلام میں جان کی حفاظت ہر عبادت پر مقدم ہے، اور ماں کے پیٹ میں موجود جان کی حفاظت بھی اسی اصول کا حصہ ہے۔ ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر عورت یہ جانتے ہوئے بھی روزہ رکھے کہ اس سے اس کی صحت بگڑ سکتی ہے یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ شریعت کی روح کے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں ثواب اس بات میں نہیں کہ خود کو خطرے میں ڈالا جائے، بلکہ ثواب اس میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رعایت کو قبول کیا جائے۔ حاملہ عورت جب اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں اور ایک جان کی حفاظت کر رہی ہوں، تو اس کا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسلام عورت کو یہ اطمینان دیتا ہے کہ اس کا روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ماں ہونے کی علامت ہے۔ یہی توازن شریعت کا حسن ہے کہ وہ عبادت کو زندگی کے خلاف نہیں بلکہ زندگی کے ساتھ ہم آہنگ رکھتی ہے، اور اسی ہم آہنگی میں اصل قرب الہی پوشیدہ ہے۔ تیسری عورت، روزہ صبر، اخلاص اور قربانی کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور جب ایک عورت اس عبادت کو ادا کرتی ہے نا تو اس کے اجر میں اس کی نیت کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ مگر اسلام عورت کو صرف اپنی ذات کی عبادت کا مکلف نہیں بناتا بلکہ اس کردار کو بھی دیکھتا ہے جو اللہ نے اسے سونپا ہے۔ ماں بننا بذات خود ایک مسلسل عبادت ہے، خاص طور پر وہ ماں جو اپنے وجود سے ایک ننھی جان کی غذا بنی ہوتی ہے۔ اس کی نیند، اس کی خوراک اور اس کی طاقت سب بچے سے جڑی ہوتی ہے۔ شریعت اس تعلق کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اس کی حفاظت کو ترجیح دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ماں کو ایسی عبادت پر مجبور نہیں کرتا جو اس امانت کو نقصان پہنچا دے جو اللہ نے خود اس کے سپرد کی ہے۔ یہاں عبادت کا تصور وسیع ہو جاتا ہے، اور اطاعت صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں رہتی۔ دودھ پلانے والی ماں اگر یہ اندیشہ رکھتی ہو کہ روزے کی وجہ سے دودھ کم ہو جائے گا یا بچے کی صحت متاثر ہوگی تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی اجازت کو قبول کرنا ہے۔ اسلام میں بچے کی صحت اور زندگی کی حفاظت کو فوقیت دی گئی ہے۔
اس لیے ماں کا یہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں اپنے بچے کی جان اور صحت کی حفاظت کر رہی ہوں، تو اس کا یہ عمل بھی ثواب سے خالی نہیں رہتا۔ البتہ شریعت نے توازن قائم رکھتے ہوئے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب یہ عذر ختم ہو جائے تو وہ بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرے۔ یوں ماں کا نہ گناہ گار ٹھہرتی ہے اور نہ محروم، بلکہ ایک ذمہ دار بندہ بن کر اللہ کے حکم کی پیروی کرتی ہے۔ اسلام کی یہی رحمت ہے کہ وہ ماں کو احساس جرم میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کی ممتا بھی عبادت ہے اور اس کا یہ عذر بھی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ چوتھی عورت، روزہ عبادت کی وہ شکل ہے جو انسان سے صبر، حوصلہ اور ضبط نفس کا تقاضا کرتی ہے، مگر اسلام کبھی بھی انسان سے اس کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ نہیں کرتا۔ عورت کا وجود نرمی اور نزاکت کا مجموعہ ہے، اور اس کی جسمانی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ بعض اوقات کمزوری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ روز مرہ کے معمولات بھی بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ایسے میں عبادت کا مقصد تکلیف دینا نہیں رہتا، بلکہ سہارا دینا ہونا چاہیے۔ شریعت عورت کی اس کیفیت کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ اس کی حالت کو احترام کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت محض ثواب کی خواہش میں خود کو اس مشقت میں ڈال دے جو اس کی صحت کو مزید کمزور کر دے۔ یہاں دین کا حسن یہ ہے کہ وہ عبادت کو انسانی فطرت کے مطابق رکھتا ہے، تاکہ بندگی خوف یا دباؤ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بنے۔ اگر عورت اس قدر کمزور ہو کہ روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت بن جائے اور اس کی بنیادی ذمہ داریاں بھی متاثر ہونے لگیں، تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا گناہ نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا ہے۔ اسلامی مشقت کو مقصد نہیں بنایا گیا، اور جہاں عبادت نقصان یا شدید دشواری کا سبب بنے، وہاں رک جانا ہی اطاعت ہے۔ اگر عورت اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں اپنی جان اور صحت کی حفاظت کر رہی ہوں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی اجر کا باعث بنتا ہے۔ شریعت کا یہ اصول واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اسی لیے انتہائی کمزوری کی حالت میں عورت کا روزہ نہ رکھنا اس کی نافرمانی نہیں، بلکہ بندگی کی ایک اور صورت بن جاتا ہے جس میں راحت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی۔ پانچویں عورت، روزہ اطاعت، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم تربیت ہے، مگر اسلام عبادت کو حالات سے کاٹ کر نہیں دیکھتا۔ عورت جب سفر میں ہوتی ہے تو اس کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ اجنبی راستے، جسمانی تھکن، نیند کی کمی، وقت کی پابندیاں اور سفر کی غیر یقینی کیفیت، یہ سب مل کر انسان کی قوت کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ شریعت اس حقیقت سے باخبر ہے کہ سفر محض جگہ کی تبدیلی نہیں، بلکہ جسم اور ذہن دونوں پر اثر ڈالنے والی کیفیت ہے، خاص طور پر عورت کے لیے۔ اسلام عورت کی عزت اور راحت کو مقدم رکھتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کے نام پر خود کو ایسی مشقت میں ڈالے جو اس کی صحت، سکون یا سلامتی کو متاثر کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ دین نے سفر میں عبادت کے انداز کو آسان بنایا، تاکہ بندگی بوجھ نہ بنے بلکہ سہولت کے ساتھ ادا ہو سکے۔ مسافر عورت اگر یہ محسوس کرے کہ سفر کی مشقت روزہ رکھنے میں مشکل پیدا کر رہی ہے، تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ شریعت نے مسافر کو واضح اجازت دی ہے کہ وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ یہاں روزہ چھوڑنا نافرمانی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل ہے، کیونکہ اسلام میں مشقت کے وقت رخصت کو قبول کرنا بھی اطاعت ہے۔ اگر عورت سفر کے دوران روزہ رکھنے پر خود کو مجبور کرے اور اس سے اس کی صحت یا سفر کی سلامتی متاثر ہو، تو وہ دراصل اس آسانی کو رد کر رہی ہوتی ہے جو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ ایسی حالت میں ثواب اس بات میں نہیں کہ خود کو تھکایا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی سہولت کو شکر کے ساتھ قبول کیا جائے۔ جب عورت اب نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں مسافر ہوں اور اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، تو اس کا یہ عمل بھی عبادت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ بعد میں قضا ادا کر کے وہ عبادت کی تکمیل کر لیتی ہے۔ یوں نہ اس کی دینداری پر حرف آتا ہے،
نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے۔ شریعت کا یہی توازن دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ عبادت کو حالات کے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ کے قریب رہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ چھٹی عورت، روزہ اسلام کی وہ عبادت ہے جس میں انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور عورت جب اس عبادت سے گزرتی ہے تو اس کی نیت، اس کی پاکیزگی اور اس کی عاجزی سب مل کر اسے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ مگر اسلام عورت کو صرف ظاہری اعمال سے نہیں پرکھتا، بلکہ اس کی فطرت، اس کے جسم اور اس کی اندرونی کیفیت کو بھی مکمل احترام دیتا ہے۔ عورت کا جسم کچھ ایسے مراحل سے گزرتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور شریعت ان مراحل کو کمزوری نہیں بلکہ فطری حقیقت مانتی ہے۔ دین کا مزاج یہ نہیں کہ عورت کو اس کی فطرت کے خلاف کھڑا کر دے، بلکہ یہ ہے کہ اس فطرت کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اللہ کے قریب کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات عبادت کا راستہ وہ نہیں ہوتا جو ظاہراً سب کو ایک سا دکھائی دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ نے خود متعین فرمایا ہو۔ عورت کا تقدس اسی میں ہے کہ وہ اپنے جسم کی کیفیت کو اللہ کے حکم کے تابع رکھے، نہ کہ معاشرتی دباؤ کے تحت خود پر سختی کرے۔ ایام مخصوصہ یعنی ماہواری کے دنوں میں عورت پر روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہ کوئی رعایت نہیں بلکہ واضح حکم ہے، کیونکہ یہ حالت عورت کی فطری جسمانی کیفیت ہے جس میں روزہ رکھنا اللہ کو مطلوب نہیں۔ اگر عورت ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے تو وہ عبادت نہیں بلکہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہوگی۔ شریعت نے صاف طور پر حکم دیا ہے کہ عورت ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے اور پاکی حاصل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا ادا کرے۔ یہاں ثواب اس بات میں نہیں کہ عورت خود کو اس حالت میں عبادت پر مجبور کرے، بلکہ ثواب اس میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اس لیے ایام مخصوصہ میں روزہ نہ رکھنا نہ صرف گناہ نہیں بلکہ اطاعت ہے، اور عورت کا یہ عمل اللہ کے نزدیک عبادت ہی شمار ہوتا ہے۔ اسلام عورت کو یہ اطمینان دیتا ہے کہ اس کی پاکیزگی صرف ظاہری عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی سے جڑی ہے۔ یہی شریعت کا حسن ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری کے ساتھ عزت دیتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کا رک جانا بھی بندگی ہے اور اس کی خاموش اطاعت بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ ساتویں عورت، روزہ انسان کو صبر، ضبط نفس اور روحانی پاکیزگی کی راہ دکھاتا ہے، مگر اسلام کبھی بھی عبادت کو انسان پر بوجھ نہیں بناتا۔ عورت جب ماں بنتی ہے نا تو اس کے جسم اور قوت کی حالت یکسر بدل جاتی ہے۔ ولادت کے بعد نفاس کی کیفیت میں عورت کی جسمانی طاقت محدود ہو جاتی ہے اور اسے مکمل آرام اور صحت یابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ عورت کی کمزوری، اس کی نرمی اور اس کی نئی ذمہ داریوں کو پورے احترام کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت اپنی صحت یا بچے کی دیکھ بھال کو نظر انداز کر کے روزہ رکھے۔ دین کا حسن یہ ہے کہ وہ عبادت کو انسانی طاقت اور حالات کے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ عبادت نہ بوجھ بنے نہ تکلیف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دین اور فطرت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، اور عورت کا تقدس اس وقت سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے وجود کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرتی ہے۔ نفاس کی حالت میں عورت پر روزہ رکھنا منع ہے اور روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جسم کمزور اور نازک ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اسی لیے یہ سہولت دی ہے کہ عورت نفاس کی مدت میں روزہ نہ رکھے اور جب صحت یاب ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرے۔ آٹھویں عورت، روزہ ایک عبادت ہے جو جسم و جان، دل و روح سب پر اثر ڈالتی ہے، مگر اسلام کبھی بھی عبادت کو انسانی طاقت سے بڑھا کر نہیں تھوپتا۔ عورت کا وجود نہایت نازک اور متغیر ہے، اور بڑھاپے کی شدت کے ساتھ جسمانی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں روزہ کے معمولات بھی اکثر مشقت بن جاتے ہیں، اور روزہ جیسی مشقت کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت بوڑھی عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت کھو چکی ہو اور آئندہ بھی
یہ رکھنے کی امید نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں رہتا، بلکہ وہ فدیہ ادا کر سکتی ہے۔ اسلام میں عمر رسیدہ عورت کی جسمانی محدودیت کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ وہ خود کو مشقت میں ڈالے بغیر بھی اللہ کے قریب رہ سکے۔ اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ شریعت نے عبادت میں آسانی اور سہولت کو مقدم رکھا ہے۔ فدیہ ادا کرنا اس کی عبادت اور اطاعت کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے اجر میں کمی نہیں آتی۔ یہاں روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے تحت اختیار کی گئی رعایت ہے۔ نویں عورت۔ روزہ اسلام کی وہ اعلیٰ عبادت ہے جو انسان کے دل و دماغ اور جسم پر اثر ڈالتی ہے، مگر شریعت نے ہر عبادت کے لیے عقل کو بنیادی شرط بنایا ہے۔ عورت جب اپنی قوت فہم یا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے تو اس کی شعوری نیت اور ارادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور عبادت کا حقیقی مفہوم اس کے لیے قابل ادراک نہیں رہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ عقل سے محروم یا ذہنی توازن کھو بیٹھی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں عبادات کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ جو عورت پاگل پن یا ذہنی عدم توازن کی حالت میں ہو، وہ شعوری نیت سے عبادت انجام دینے کی حالت میں نہیں رہتی، اس لیے روزہ اس پر لازم نہیں۔ یہاں روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں، بلکہ شریعت کی حکمت کے مطابق حفاظت اور رعایت ہے۔ 10ویں عورت۔ عورت جب نابالغ ہوتی ہے تو اس کی جسمانی اور ذہنی طاقت محدود ہوتی ہے، اس کے فیصلے اور نیت بالغ کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بچی پر وہ بوجھ ڈالا جائے جو اس کی قوت سے باہر ہو، بلکہ اسے محفوظ، معصوم اور محفوظ فطرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے قریب رکھا جائے۔ دین کی حکمت یہی ہے کہ عبادت ہر حالت میں آسان اور رحمت کا ذریعہ بنے، نہ کہ تکلیف اور مشقت کا سبب۔ بچی کی نرمی، اس کی تربیت کی ضرورت اور اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اس پر روزے کو لازم نہیں کیا تاکہ عبادت سے خوف یا اضطراب پیدا نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ نابالغ بچی پر رمضان کا روزہ فرض نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا اس کے لیے گناہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی رعایت ہے۔ اگر والدین تربیت اور عادت کے لیے اسے روزہ رکھواتے ہیں تو یہ جائز ہے، مگر شرعی طور پر اس کا روزہ لازم نہیں۔ شریعت میں عبادت کا دار و مدار شعوری نیت، بلوغت اور ارادے پر ہے، اور نابالغ بچی اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اس لیے اس پر روزہ لازم نہیں ٹھہرتا۔ یہاں روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت کے مطابق حفاظت اور رحمت ہے۔ بچی کی نرمی اور فطرت کے مطابق یہ رعایت اسے عبادت سے خوف زدہ یا دباؤ میں نہیں ڈالتی، بلکہ محبت، تربیت اور علم کے ذریعے آہستہ آہستہ عبادت کی طرف مائل کرتی ہے۔